Ladies and gentlemen, this is Shakil Ahmed. Assalamu alaikum and welcome to YouTube channel Learning Public Health. Public Health मैंने खुद एक डिग्री की है MS इन Public Health और मैं एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम भी करता हूँ और इसलिए सोचा कि एक YouTube चैनल बनाया जाए जिसमें पब्लिक हेल्थ के बारे में जो डिग्री है एज ए डिग्री पब्लिक हेल्थ उसके बारे में उनके सब्जेक्ट्स के बारे में सिखाया जाए ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके और उनको नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। पब्लिक हेल्थ एक वास्ट फील्ड है जिसमें मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स भी होते हैं। इस जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम पहले ये देखेंगे, ये सीखेंगे कि पब्लिक हेल्थ बेसिकली है क्या, उसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे और उसके अलावा हिस्ट्री पब्लिक हेल्थ कहाँ से स्टार्ट हुआ एज अ सब्जेक्ट या पब्लिक हेल्थ जो फील्ड है और उसकी इम्पोर्टेंस या रोल पब्लिक हेल्थ का इस वीडियो में हम वो देखेंगे। और उसके अलावा मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में पब्लिक हेल्थ के कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं फॉर डिग्री ऑफ मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ और मास्टर्स ऑफ साइंस इन पब्लिक हेल्थ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली पब्लिक हेल्थ है क्या। पब्लिक हेल्थ जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक बहुत वास्ट फील्ड है। उसमें अब हम अगर गौर करें कि पब्लिक हेल्थ जो है, पब्लिक रिप्रेजेंट कर रहा है कम्युनिटी या पॉपुलेशन को, जनरल पॉपुलेशन को एज हम पब्लिक कहते हैं। हेल्थ क्या है कि वेल बीइंग और फ्री फ्रॉम इलनेस, कोई भी बंदा हो उसको हम हेल्दी कहते हैं। हेल्थ के मुख्तलिफ़ डायमेंशंस होते हैं। हेल्थ को देखने के लिए एक 5-7 तकरीबन डायमेंशंस होते हैं। अगर वो उसमें जो फ्री होता है उसमें से उसको हम हेल्दी बोलते हैं। डायमेंशंस कौन से हैं? फिज़िकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ है, कोग्निटिव डायमेंशन ऑफ हेल्थ है और इसके अलावा सोशल डायमेंशन है, स्पिरिचुअल है और इमोशनल है, इन्वायरमेंटल है, ऑक्यूपेशनल है। ये सारे डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। अब पब्लिक हेल्थ जनरली है क्या, डेफिनेशन क्या है पब्लिक हेल्थ की? तो पब्लिक हेल्थ जो एज अ डेफिनेशन हम देखें तो पब्लिक हेल्थ इज़ एन आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज़ एंड प्रोमोटिंग लाइफ और प्रोलॉन्गिंग द लाइफ। मतलब हम पब्लिक हेल्थ में लाइफ जो ज़िंदगी है या जो हेल्थ है उस पर फोकस करते हैं पहले प्रिवेंट करने में कि उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए और लाइफ को कैसे प्रोलॉन्ग किया जाए, कैसे हेल्दी लाइफ गुजारी जाए। कुछ ऑर्गेनाइज्ड एफ़र्ट्स होती हैं जो हम वो अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ें अचीव कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ में रिसर्च करके हम मुख्तलिफ़ रिसर्चेस करके जो आउटब्रेक स्टडीज़ होती हैं वो करके या हम क्लिनिकल स्टडीज़ भी कर सकते हैं, वो करके हम देखते हैं किसी भी डिसीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पब्लिक हेल्थ एज अ डेफिनेशन मीन्स टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ कम्युनिटी और पीपल। अब इसमें जो दूसरा पार्ट है हम देखेंगे कि ओरिजिन क्या है, हिस्ट्री क्या है पब्लिक हेल्थ की। अब जैसे मैंने पहले ही बताया कि पब्लिक हेल्थ इज़ अ वास्ट फील्ड और इसमें ये शुरू होता है 4th and 5th BC बिफोर क्राइस्ट। 4-5 सेंचुरी पहले से ही पब्लिक हेल्थ ओरिजिन हो गई थी। बेसिकली पब्लिक हेल्थ जो पहले अप्लाई किया जाता था वो रिलीजियस बेसिस पे, जैसे हाइजीन वगैरह जो होता था, हाइजीन करना या प्यूरीफाई करना खुद को, मुख्तलिफ उनका ज़िक्र रिलीजियस बुक्स में भी है, इस्लामिक बुक्स में भी है और बाइबल में भी है कि खुद को हाइजीन रखना, खुद को साफ़ खाना खाना और साफ़ रहना, ये भी पब्लिक हेल्थ के ज़ुमरे में आते हैं। दूसरा उसके अलावा हम अगर देखें कि पब्लिक हेल्थ बेसिकली हिप्पोक्रेट्स जो 504 BC या 503 BC में उन्होंने एक बुक लिखी थी, एयर्स वाटर्स एंड प्लेसेस। उसमें पहली दफ़ा जो है
ہیومن ڈیزیز اور انوائرمنٹ کی ایسوسیشن کو دیکھا تھا انہوں نے، ہپوکریٹس نے. اور ایون جو ملیریا اینڈ سوائمس ہوتے ہیں ان کی ایسوسیشن بھی بہت پرانی ہے، وہ دیکھی گئی تھی پبلک ہیلتھ کی. اگر ہم ہسٹری کی بات کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ جو دوسرا پبلک ہیلتھ میں بہت پہلے لیپروسی کوارنٹائن، جو لیپروسی پیشنٹس تھے ان کو بھی کوارنٹائن کیا گیا تھا. یہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی. مڈل ایجز کی بات ہے یہ، کہ اس زمانے میں جو لیپروسی جب ہوئی تھی تو انہوں نے یہ آئیڈیا لگایا کہ ان پیشنٹس کو اگر ہم علیحدہ کر دیں گے، کوارنٹائن کر دیں گے، تو دوسرے جو پبلک ہوگی یا پاپولیشن ہوگی ان سے بچاؤ کیا جا سکتا ہے لیپروسی سے. تو یہ بھی ایک پبلک ہیلتھ کی جو اوریجن وہاں سے بھی اسٹارٹ ہوئی ہے. اس کے بعد جب 19th سینچری میں موسٹلی بیکٹیریولوجی اور امیونولوجی پہ کام شروع ہوا اور ایسوسیشن دیکھی گئی مختلف ڈیزیزز کی، تو کانسیپٹس اور ریسرچ چینج ہوتے گئے. جان سنو نے جیسے اس سے پہلے ایک ریسرچ کیا تھا سینیٹیشن پہ، یا اس پہ جو واٹر سپلائی تھی ان پہ ایک ریسرچ کی تھی، جو ہم آگے جا کے ایپیڈیمیولوجی میں بھی پڑھیں گے. تو پبلک ہیلتھ کو اگر ہم ایز اے فیلڈ دیکھیں تو یہ بہت پرانی فیلڈ ہے، اور یہ اپلائی ہوتی آئی ہے ہماری لائف میں مختلف ایجز میں، مختلف پیریڈس میں. تو یہ تھوڑا بہت ایک انٹروڈکشن دینا تھا کہ یہ بیسیکلی کہاں سے اسٹارٹ ہوئی ہے یا کیا ہے پبلک ہیلتھ. تھوڑا بہت ہم نے اس کے بارے میں پڑھا. آگے ہم دیکھیں گے کہ پبلک ہیلتھ کی جو مین فنکشنز ہیں یا رولز ہیں وہ کیا ہیں. تو رول اینڈ فنکشن آف پبلک ہیلتھ اگر ہم دیکھیں تو جو پہلا ہمارے ذہن میں جو پبلک ہیلتھ کا جو رول آتا ہے کہ یہ ہیلتھ کو مانیٹر کرتے ہیں. بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہیلتھ معاشرے میں، سوسائٹی میں یا کمیونٹی میں کہاں پہ ہیلتھ ایشوز ہیں ان کو مانیٹر کرتے ہیں. اب مانیٹر تو ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ڈائگنوسس ہوتی ہے یا سرویلنس ہوتا ہے. مختلف ایک سافٹ ویئرس کے تھرو بھی ہم کرتے ہیں، دوسرا ہم سرویز کے تھرو بھی کرتے ہیں یہ چیزیں، مانیٹرنگ آف ہیلتھ. اور اس کے بعد ہم پریونٹنگ کی طرف جاتے ہیں کہ ہم ان کو کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں. کوئی بھی ہیلتھ ایشو ہے ہم اس کو کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں. جیسے بہت مختلف ادوار میں مختلف آؤٹ بریکس آئے ہیں. نمونیا کا آؤٹ بریک آ گیا، ڈینگی کا آؤٹ بریک آیا تھا. ہم اس کو اب اگر ہم مانیٹر نہیں کر پاتے یا ہم ان کو ڈائگنوز نہیں کر پاتے تو ان کو ہم روکنے میں ناکام رہ جاتے. اب ریسنٹلی جیسے کووڈ-19 کا یہ ایشو چل رہا ہے، اسی لیے مختلف جو ایریاز ہیں ان کو کوارنٹائن کرتے ہیں، جو لوگوں کو کوارنٹائن کرتے ہیں اگر ہمیں پتہ چلتا ہے تو یہ ایک پبلک ہیلتھ کنسرن ہے. ان کو ہم مانیٹر کرتے ہیں. اس کے علاوہ جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے ان کو پریونٹ کرنے کے لیے ہم مختلف ہیلتھ پروموشن پروگرامز چلاتے ہیں. ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم مختلف جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو ریزالو کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا رول ہے پبلک ہیلتھ کا فار ڈیزیز پریونٹنگ اینڈ پروموشن ہیلتھ. اس کے علاوہ ہم کمیونٹی کو موبلائز کرتے ہیں کہ کمیونٹی کیسے خود ایک ایز اے موبلائزیشن ٹیم جو ہوتی ہے ان کو ڈیزیز کو کنٹرول کیسے ہیلپ فل ہوتی ہے ڈیزیز کو کنٹرول کرنے میں. ہم خود کمیونٹی کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے کسی ڈیزیز سے پریونٹ کیا جا سکتا ہے یا پریکاشنری میئرس لینے سے کیسے ہم کسی بھی ڈیزیز کو روک سکتے ہیں. جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں ڈائبٹیز کی. اب ڈائبٹیز میں جو لائف اسٹائل چینجز ہیں، اویئرنیس ہے. اگر لوگوں کو اویئرنیس اس کی ہو جائے کہ لائف اسٹائل چینجز سے، فزیکل ایکٹیویٹی سے بہت سارے ڈائبٹک پیشنٹس نارمل، مطلب ڈائبٹیز ختم نہیں ہو سکتی لیکن وہ نارمل روٹین میں آ سکتے ہیں، ہیلدی لائف اسٹائل وہ جی سکتے ہیں. تو اس طرح سے اس کے علاوہ جو ہم گورنمنٹ لیول پہ آ جائیں تو
جو پبلک ہیلتھ کا جو میجر فنکشن ہے وہ پالیسیز بنانا بھی ہوتا ہے. ہم گورنمنٹ کو جو پبلک ہیلتھ کنسلٹنٹس ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ مختلف پالیسیز بنائیں فار دا بیٹرمنٹ آف جنرل پاپولیشن. اس کے علاوہ ہم مختلف لاز جو ہیں وہ انفورس کرواتے ہیں, یا جو گورنمنٹ کو جو بولا جاتا ہے کہ آپ مختلف لاز جیسے کہ شیشہ اسموکنگ کا پاکستان میں بین ہے, وہ بھی ایک ریسرچ پبلک ہیلتھ کنسلٹنٹ تھیں, انہوں نے ایک ریسرچ کی تھی, اس کے بعد شیشہ اسموکنگ پاکستان میں بین ہوا تھا. اسی طرح سے ہم مختلف لاز جو ہیں وہ ریگولیٹ مطلب پبلک ہیلتھ کے تھرو کرواتے ہیں تاکہ وہ ہم کسی بھی ڈیزیز سے پریکاشنری میئرس لے سکیں یا پریونٹ ہو سکیں. اور انٹریکشن لنکیج بٹوین پیپل, مطلب لوگوں کو آپس میں لنکیج کرواتی ہے, لوگوں کے ایکسپیرینسز. اگر ہم پبلک ہیلتھ کے تھرو, پبلک ہیلتھ میں جو کیا ہوتا ہے کہ مختلف جو لوگ ہوتے ہیں ان سے انٹریکٹ کرواتے ہیں دوسرے لوگوں کو جو ڈیزیز فری ہوتے ہیں یا ڈیزیز جن کو ایک کیا کہتے ہیں چانس ہوتا ہے, رسک فیکٹرز ہوتے ہیں, تو ان کو ان سے ملانے سے کیا ہوتا ہے کہ ان میں کسی بھی کریکٹر کو لے لیں, جیسے وسیم اکرم کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ ڈائبٹیز کے لیے ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں لوگوں کو بوسٹ کرنے کے لیے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ اگر آپ ڈائبٹک بھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, اگر لائف اسٹائل چینجز کریں گے تو آپ بالکل صحیح ہو سکتے ہیں. دوسرا ہے کہ افیکٹونیس کسی بھی پروجیکٹ کی یا کسی بھی پروپوزل کی یا کسی بھی جو ہم ہیلتھ کمپین چلاتے ہیں اس کی افیکٹونیس کو دیکھتے ہیں پبلک ہیلتھ کے تھرو کہ اس کی افیکٹونیس کیا ہے, اس میں کیا امپرومنٹ آئی ہے, کیا جو جس ڈیزیز کے لیے ہم پریکاشنری میئرس لے رہے ہیں اس میں کوئی کمی آئی ہے, یا کچھ لوگ جو ڈیزیز تھے کیا ان میں وہ صحیح ہو گئے, وہ ہیلدی ہو گئے یا نہیں ہو گئے. تو اس میں یہ ہے کہ کوالٹی آف پرسنل جو لائف ہوتی ہے اس کو بھی ہم انہانس کر سکتے ہیں, اس کو ہم امپروو کرتے ہیں. اور پبلک ہیلتھ میں ریسرچ جو ہے نیو جو مختلف خاص کر کے کمیونٹی بیسڈ ریسرچز کی جاتی ہیں اس میں, تاکہ لوگوں کو پہلے سے ہی انفارم کیا جائے کسی بھی ڈیزیز کے بارے میں, یا اس کے علاوہ یہ بولا جائے کہ آپ اگر کوئی پریکاشنری میئرس لیں گے یا پریونٹیو میئرس لیں گے یا ہیلتھ پروموشن جو ایکٹیویٹیز کریں گے تو ایز اے کمیونٹی, ایز اے ہول, ایز اے جنرل پاپولیشن ہم صحیح طریقے سے آگے جا کے فیوچر جنریشن جو ہماری آئیں گی تو وہ ہیلدی ہوں گی. جیسے کہ سگریٹ اسموکنگ کے اگینسٹ کمپین کرنا, اور شیشہ اسموکنگ کا میں نے جیسے پہلے ہی بتایا, ہیلدی لائف اسٹائل اپلائی کرنے کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی کرنا, اسپورٹس کرنا, اور جو لیئر ایکٹیویٹیز ہیں ان کو اگنور کرنا, یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں. ریہیبلیٹیشن سیشنز چلاتے ہیں ہم پبلک ہیلتھ جو کنسلٹنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ مختلف فیلڈس میں کام کرتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں پبلک ہیلتھ میں ہوتی ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو جو پبلک ہیلتھ کا رول ہے موسٹلی پبلک ہیلتھ جو ہے ڈیزیز پریونشن میں خاص کر کے اور ہیلتھ پروموشن میں بہت زیادہ افیکٹو ہے, اور مختلف پروجیکٹس ہم اس میں کرتے ہیں. یہ بیسک انفارمیشن پبلک ہیلتھ کے بارے میں تھی کہ پبلک ہیلتھ بیسیکلی ہے کیا یا اس کا ہسٹری کیا ہے. یہ ایک بیسک انٹروڈکشن تھا پبلک ہیلتھ کے بارے میں. اب ایز اے ڈگری پبلک ہیلتھ مختلف یونیورسٹیز پاکستان میں یا باہر کنٹریز میں مختلف یونیورسٹیز پبلک ہیلتھ میں MPH ماسٹرس ان پبلک ہیلتھ یا MSPH یا اس کے آگے PhD بھی ظاہر سی باتیں ہوتی ہے. لیکن جو ہم یہاں پہ جو MPH یا MSPH یہاں پاکستان میں جو ڈگری ہوتی ہے مختلف یونیورسٹیز کرواتی ہیں, اس کے حساب سے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں, اس ویڈیو میں ہم صرف سبجیکٹس کے نام آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے سبجیکٹس ہوتے ہیں پبلک ہیلتھ MSPH یا MPH کی ڈگری میں, اور نیکسٹ ویڈیوز میں ہم ان کو فردر ایلیبوریٹ کریں گے, ہر سبجیکٹ کو, ہر چیپٹر کو اس حساب سے. جیسے ایپیڈیمیولوجی ہے تو اس کو مختلف ان کے جو جتنے بھی ٹاپکس ہیں تو وہ بیان کیے جائیں گے یا وہ سکھائے جائیں گے. تو اب ہم اس میں جنرلی دیکھیں گے کہ جو پبلک ہیلتھ ڈگری ہے اس میں کون کون سے سبجیکٹس ہوتے ہیں.
تقریباً جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں وہ جو میں نے ابھی سبجیکٹس آپ کو بتانے جا رہا ہوں موسٹلی وہی ہوتے ہیں. اب اس میں کچھ جو کریڈٹ آورس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کریڈٹ آورس کتنے ہیں. اگر آپ MS/PH 36 کریڈٹ آورس ہیں تو آپ کتنے سبجیکٹس پڑھیں گے. 10 سبجیکٹس ہوتے ہیں پلس ریسرچ ہوتی ہے یا 12 ٹوٹل سبجیکٹس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ MS/PH 60 والے ہیں اب 36 اور 60 کیا ہے کہ اگر آپ کا بیک گراؤنڈ سائنس سے ہے تو آپ MS/PH 36 والی کیٹیگری میں آتے ہیں. اگر آپ کا بیک گراؤنڈ سوشل سائنسز سے ہے جو بھی سبجیکٹ ہے سوشل سائنسز کا تو آپ 60 کریڈٹ آورس آپ کو کرنے ہوتے ہیں اور اس میں مختلف کچھ ایکسٹرا سبجیکٹس پڑھنے ہوتے ہیں ریسرچ کے علاوہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے سبجیکٹس پبلک ہیلتھ کی ڈگری میں پڑھائے جاتے ہیں. اب میجر سبجیکٹس یہ ہیں کہ ایپیڈیمیولوجی بہت ہی امپورٹنٹ اور پبلک ہیلتھ اسٹارٹ ہی ایپیڈیمیولوجی سے ہوتی ہے. اب ایپیڈیمیولوجی موسٹلی جو پہلے سیمسٹرز ہوتے ہیں پہلا سیمسٹر ہوتا ہے اس میں بیسک ایپیڈیمیولوجی ہوتی ہے, آگے جا کے اپلائیڈ ایپیڈیمیولوجی ہوتی ہے. اس کے علاوہ بایو اسٹیٹسٹکس ہے, بایو اسٹیٹسٹکس بھی ایسے ہی ہوتا ہے, پہلے بیسک بایو اسٹیٹسٹکس پڑھایا جاتا ہے, اس کے بعد سیکنڈ یا تھرڈ سیمسٹر میں ایڈوانسڈ بایو اسٹیٹسٹکس پڑھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ انوائرمنٹل ہیلتھ ہے, انوائرمنٹل ہیلتھ ایز اے سبجیکٹ بہت امپورٹنس رکھتا ہے پبلک ہیلتھ میں. یا اس کے علاوہ سوشل اینڈ بیہیویئرل اسپیکٹس آف پبلک ہیلتھ کون سے ہیں یہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے موسٹلی پہلے ہی سیمسٹر میں. مختلف یونیورسٹیز کا اپنا معیار ہوتا ہے, پہلے سیمسٹر میں زیادہ تر اس کو ہیلتھ سسٹمز ہیں, ہیلتھ سسٹمز کون کون سے ہیں, ہیلتھ سسٹمز کیا ہیں وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے, یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. اس کے علاوہ ریسرچ میتھڈس بہت ہی امپورٹنٹ ریسرچ کے لیے یہ سبجیکٹ ہے جس میں کوالیٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو ریسرچ میتھڈس پڑھائے جاتے ہیں. پروپوزل رائٹنگ کیسے ہوتی ہے, ریسرچ کیسے کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں اس میں پڑھائی جاتی ہیں. بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے یہ. اور اس کے علاوہ ہیلتھ پالیسی پلاننگ اینڈ مینجمنٹ کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے, وہ موسٹلی یہ سبجیکٹ آگے جا کے اسپیشلائزیشن جو کرتے ہیں ان کے لیے بھی بہت امپورٹنس رکھتا ہے. ہیلتھ اکنامکس ویری امپورٹنٹ, جیسے ہیلتھ کیئر فائنانسنگ بھی ہم آگے ذکر کریں گے, اس کا بھی یہ دونوں سبجیکٹس ہم جو ہیلتھ کے جو فنڈس ہیں ان کو صحیح پراپرلی یوز کرنے کے لیے, جتنے ہمارے اسکیئرس ریسورسز ہیں ان کو پراپرلی یوز کرنے کے لیے ہیلتھ اکنامکس کا بہت بڑا رول ہے. اس کے علاوہ ہیلتھ ریسورس مینجمنٹ, آبویسلی ہم کیسے مطلب ریسورسز کو صحیح طرح سے مینیج کرتے ہیں یہ ہیلتھ ریسورس مینجمنٹ میں پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ نیوٹریشن ہے, نیوٹریشن کے بھی جو مختلف نیوٹریشنل جو ہمارے پروگرامز چلتے ہیں وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں یا کیسے صحیح ہیں یا نہیں ہیں, کیا ایڈوانسمنٹ آنی چاہیے, کس طرح سے کرنا چاہیے. نیوٹریشن ہیلتھ بہت ہی ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. آکیوپیشنل ہیلتھ ہے, آکیوپیشنل ہیلتھ بیسیکلی ہم جو ورکنگ ہماری جو کنڈیشن ہوتی ہے یا ورکنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے اس میں کس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے, کس طرح سے ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں ہیلتھ کو, تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے جو پبلک ہیلتھ کی ڈگری میں پڑھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ چائلڈ ہیلتھ پروگرامس اینڈ انٹرونشنس, یہ بھی کچھ جو یونیورسٹیز ہیں وہ آفر کرتی ہیں, کچھ نہیں کرتی ہیں, لیکن یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, میجر سبجیکٹ ہے جو پبلک ہیلتھ کی ڈگری میں پڑھایا جاتا ہے. یہ موسٹلی اسپیشلائزیشن پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ آگے جا کے تھرڈ یا فورتھ سیمسٹر میں کون سی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں, تو یہ اس وقت بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہے, مختلف اس کے بھی اسپیکٹس ہیں وہ بھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے. ہیلتھ کیئر فائنانسنگ ہے, جیسے میں نے آپ کو ہیلتھ اکنامکس کا بتایا اسی طرح ہیلتھ کیئر فائنانسنگ ہے, پراپر یوٹیلائزیشن آف فنڈس اور بجٹنگ اور یہ ساری چیزیں ہم ہیلتھ کیئر فائنانسنگ میں پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ ہاسپٹل مینجمنٹ موسٹلی جتنے بھی ڈاکٹرس ہیں جو مینجمنٹ سائٹ کے ہوتے ہیں یا ان کو جانا ہوتا ہے تو ہاسپٹل مینجمنٹ کس طرح سے کی جاتی ہے یہ ان میں دیکھتے ہیں.
دوسرا کمیونیکیبل اور اینڈ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں. یہ ایک آج کل کے دور میں نان کمیونیکیبل ڈیزیز جو میں نے آپ کو بتائی پہلے بھی، ڈائبٹیز، کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہیں، کینسر ہے، بہت ساری نان کمیونیکیبل. ایسے ہی کمیونیکیبل ڈیزیزز یا انفیکشس ڈیزیز HIV ہے یا دوسری کافی وہ ہیں جو پریونٹیو بھی ہیں. اگر ہم ان پہ صحیح کریں تو ہم پریونٹ بھی کر سکتے ہیں. کافی کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں، TB ہے یا HIV ہے یا اور بھی کافی ڈیزیزز ہیں. تو ہم یہ تقریباً 16 میجر سبجیکٹس ہیں جو پبلک ہیلتھ کے ڈگری جو MS ہے یا MPH ہے، MS ان پبلک ہیلتھ اور MPH ماسٹرس ان پبلک ہیلتھ میں پڑھائی جاتی ہیں. مختلف یونیورسٹیز میں مختلف کیٹیگری ہیں، لیکن یہ بلکہ 4-5 اور بھی سبجیکٹس ہیں جن میں اسپیشلائزیشن کروائی جاتی ہے. تو یہ ہم نے آپ کو صرف ان کے نام بتائے ہیں. آگے جا کے انشاءاللہ ہم ان کو ہر سبجیکٹ کو، اور جتنے بھی سبجیکٹ میں ٹاپکس ہوتے ہیں، امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں یا چیپٹرس ہیں، وہ ہم ڈسکس کریں گے سبجیکٹ وائز. اور ابھی کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہمارا ٹاپک ہوگا ایپیڈیمیولوجی، اس پہ ہم ضرور ڈسکس کریں گے اور ہم اس پہ بات کریں گے. کر رہے ہیں آگے جا کے کون سی فیلڈ میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، لیکن یہ میجر سبجیکٹس یہی ہوتے ہیں جو پبلک ہیلتھ کے MPH یا MS PH ڈگری کے لیے یونیورسٹیز میں پڑھائے جاتے ہیں. تو بہت شکریہ، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو اچھا لگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز جو ہماری ہوگی ایپیڈیمیولوجی پہ ہوگی. ایپیڈیمیولوجی کو ہم چیپٹر وائز اسٹارٹ کریں گے، تو انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.